Good evening, ladies and gentlemen. This is Gateway TV, Gateway Gazette program. We broadcast live every Thursday from our London studio. This is News and Views channel, and we highlight the news from across the world. Our news from the last 1.5 months, it is focused only and only on coronavirus. What's happening not only in UK, but across the world. People are suffering. People are suffering financially. People are suffering economically. People are suffering, isolating. uh, People are losing their jobs. हर जगह पे हमें नजर आ रहा है कि एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में लोग, बहुत सारे जो इदारे हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दी है कि वो घरों से काम कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जो है फरलॉक पे हैं। पूरी दुनिया में जो है एक हलचल है, और हम देखते हैं कि माशी तौर पे जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, जिसमें हम कहते हैं कि यूएसए है, यूके है, चाइना है, जापान है, और दूसरे यूरोपियन ममालिक है। हम देखते हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे जा रही है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एनएचएस है उसका अमला किस तरह दिन रात जो यूके में खिदमत कर रहा है। और ये जो कोरोना वायरस है इसने पूरी दुनिया को जो है अपनी लपेट में लिया हुआ है। नाजरीन, ये जो चैलेंज है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे साथ आज, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सोशल डिस्टेंस पे गवर्नमेंट का जो है पूरा फोकस है पूरी दुनिया में। आप देखें कि सोशलाइजिंग को हर तरह से बैन किया गया है। कभी मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी मेरी एज है, मैंने नहीं था सुना कि कभी चर्चेस जो है बंद हों और लोग जो है चर्चेस में न जा सकें। आज लोग जो है चर्चेस जो है वो घरों पे वर्शिप कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से करें। इसी तरह से लोग जो है काम जो है अपने घरों से कर रहे हैं, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। और आज का जो हमारा प्रोग्राम जो है हमने इसे सोशल डिस्टेंस की वजह से यू आर वॉचिंग कि आज इसे हम डिफरेंट तरीके से इसे कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह के कहा कि टेक्नोलॉजी का हम पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। थोड़ी देर में मुझे पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नईम कैसर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और और हम उन्हें उन्हें लेंगे कि वो हमारे साथ जो है वो लाइन पे होंगे और उनसे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और इसी तरह से हमारे साथ और भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे जो कि हमें बताएंगे कि उनके मुल्क में क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस की, किस तरह से उन तमाम वो चैलेंजेस को जो है वो मीट कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है। और मैं थोड़ी देर में चाहूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम जो है मेरी जो बात जो करवाए नईम शहबाज से, सॉरी नईम कैसर से, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, कौन से ऐसे एक्शन हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और उसके क्या सदेबाब हैं। क्या क्या सूरत हाल है इस टाइम जो है फूड की, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है। एंड वन ऑफ द इशू जो है, अगर लोग किसी वजह से कोरोना से अगर बच जाए और अगर पता लगे कि वो भूख से मर जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर होगी। जिस तरह से गवर्नमेंट इन सारे इश्यूज को टैकल करिए, हम ये भी जानेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। मेरे साथ होंगे जनाब नईम कैसर साहब, और हम उनसे बात करेंगे नईम कैसर से। या सो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये एक आज हम जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग करके और तमाम लोगों को जो है इस जगह पे जमा कर सकें और हम आपके सामने इस प्रोग्राम को पेश कर सकें। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हम पिछले कोई 11 साल से तवातर से इसे पेश कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम की खास बात है, ये कभी भी आज तक प्रोग्राम जो है वो बंद नहीं हुआ। और नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम इस वक्त स्काई पे देखा जा सकता है 711 पे, और इसी तरह से MATV चैनल यूट्यूब पे भी देखें, MATV फेसबुक पे भी हमारा प्रोग्राम जो है आपके सामने पेश किया जा रहा है।
سو میرے ساتھ ہمارے جو ہے ابھی کورسپونڈنٹ جو ہے ہی از گوئنگ ٹو جوائن می ویری سون. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چیلنج جو ہے کرونا وائرس کا, اٹ از ناٹ اونلی ود یو, اٹ از ناٹ اونلی ود می, اٹ از اکراس دا ورلڈ. تو کس طرح سے ہم ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور کس طرح سے جو ٹیکنالوجی ہے ہمیں کس طرح سپورٹ کر رہی ہے, اس ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور میرے ساتھ اس ٹائم قمر رفیق صاحب ہیں. قمر, کین یو ہیئر می؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. قمر رفیق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. قمر صاحب ہمارے ساتھ پچھلے 10-11 سال سے گیٹ وے ٹیلی ویژن پہ ہیں, اور آج یہ میرے پروگرام میں, ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ایز اے ایکسپرٹ نہیں, بلکہ قمر رفیق صاحب آج ہمارے ساتھ جو ہے ایز اے کو ہوسٹ بھی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. قمر, وی ویلکم یو ٹو دا شو. تھینک یو. جس طرح کہ میں بات کر رہا تھا ابھی کہ ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں, خاص طور پہ معاشی چیلنجز پوری دنیا میں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی, بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں گرتی جا رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیجن کے بڑے ایشوز ہیں. خاص طور پہ لوگ جو چرچز بند ہو چکے ہیں, مساجد کو تالے لگ چکے ہیں, گردوارے بند ہو چکے ہیں, اور اسی طرح سے مندر بند ہو چکے ہیں, اور سیناگوگ بند ہو چکی ہیں. جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں سب بند ہو چکی ہیں, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں گھروں میں جو ہے عبادات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. کب تک وہ اپنے ان ریزرو بجٹ پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ اور آپ کا تعلق تو خود ایک ایسے ادارے سے ہے, وہ ادارہ جس پہ پورے یو کے کی نظریں ہیں, کیونکہ آپ NHS میں جاب کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ NHS کے حوالے سے کون سے ایسے چیلنجز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ہیں اس وقت, اور کس طرح سے وہ ان چیلنجز سے نپٹ رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا کہ NHS کا بہت اہم رول ہے. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ ہفتوں میں اور مہینوں میں کہ NHS ایکسٹرا مائل گیا ہے نیشن کو کلینکل جو نیڈس تھیں انہیں پورا کرنے کے لیے, اور اس میں کچھ چیلنجز بھی رہے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل جو ہے اس کا ہمیشہ NHS میں فقدان رہا ہے, اور لیکن اس کے باوجود NHS نے ڈیلیور کیا. ہمیں جو ہے وہ رپورٹس میں یہ پتہ چلتا ہے, اور NHS کا خاص کر اگر انالیسس کیا جائے تو بہت سارے چیلنجز رہے ہیں. جیسے جب آپ کو پتہ ہوگا جب یہ پینڈیمک بریک ہوا تھا اور برطانیہ میں جب یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں, تو اس وقت اوور 7 ملین جو لوگ تھے, ان کا جو ماڈلنگ, جو فارمولا جو ڈیزائن ہوا تھا, جو کیلکولیشنز ہوئی تھی, اس کے مطابق 7 ملین لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہونے ہیں. وہ مطلب 8 سے 9 مہینے جو اگلے ہیں اس میں یہ ڈیٹا شو کرتا ہے. اوور 600,000 کی فگر تھی کہ مطلب اتنی ڈیتھس جو ہے وہ برطانیہ میں ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بیک فٹ پہ رہی. مجھے یہ شاید لگتا ہے کہ جیسے وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف گئے رادر دین کہ اسٹریٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. اور اس میں اور بھی بہت سے چیلنجز تھے کہ NHS کے پاس اتنا اکوپمنٹ نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ وینٹیلیٹرز کی بہت زیادہ شارٹیج تھی, اور اس میں پھر جو ہے وہ جنگی بنیادوں پہ جو ہے اس میں ایئر بس ہے, ڈائسن ہے, یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے مل کے جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کا جو ہے وہ دور سنبھال لی, اور اس کے اوپر ایک پروڈکشن جو ہے میسو ماس پروڈکشن جو ہے وہ شروع کی. پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ PPE جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, جس کے اوپر ابھی تک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین کی جو وائڈر جو اسکیم تھی پریکیورمنٹ کی, جس میں آپ کے ماسک آتے ہیں, گوگلز آتے ہیں, جس میں آپ کا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ آتا ہے, تو برطانیہ اس اسکیم کا کیوں نہیں حصہ بنا. اور ہمیں کل جو ہے اس میں نظر بھی آتا ہے کہ جو لیبر کی لیڈرشپ ہے, سر کیئر سٹارمر, انہوں نے ایک بڑا سٹینس لیا ہے کہ برطانیہ اس کے اوپر جو ہے وہ بتائے کہ جو میٹ ہینکاک ہے, انہوں نے کیوں نہیں یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم بھی یورپی یونین کی جو میسو ایک پریکیورمنٹ اسکیم ہے اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں.
تو یہ تو ایک جو NHS کو چیلنجز ہے اس حوالے سے ہے کہ مطلب جو ہے اکوپمنٹ اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن ایک اور بھی بات جو ہماری جو کہ ہم جو ہے وہ تعلق ہمارا ایشین کمیونٹی سے BME کمیونٹی سے ہے, اور وہ ایک بہت بڑھ چڑھ کے جو ایشین کمیونٹی ہے NHS میں اس کی قربانیاں بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہیں. اور ایسے ہی جو دوسری ایتھنک منورٹیز ہیں, جو ٹوٹل ڈیتھ ٹول ہے جو NHS کے امپلائیز کا ہے برطانیہ میں, اس میں 70% جو ہے وہ BME کمیونٹی کا جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, اور سارے ایکسٹرا مائل گئے. اس میں نرسنگ سٹاف تھے, اس میں کنسلٹنٹ تھے, اس میں ڈاکٹرز تھے, اور نامور اور گرامی ڈاکٹرز تھے جن کا دنیا میں نام تھا, اور ان کا تعلق پاکستان سے اور ڈفرینٹ بلیک ایتھنک کمیونٹیز سے بھی تھا. لاسٹ بات جو سب سے ضروری ہے, چونکہ میں NHS کے لیے کام کرتا ہوں, تو میری جو ہے میں نے سائن اپ کیا کہ اگر مطلب میرا جو رول ہے اس سے مجھے نکل کے اگر مجھے فرنٹ لائن جو امپلائیز ہیں وہاں پہ بھی جاب کرنی پڑے تو آئی ایم ریڈی ٹو ڈو دیٹ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک پاکستانی ہیں سب سے پہلے, اور آپ کو اگر موقع ملا ہے کہ آپ NHS کو سرو کریں تو آئی تھنک یو شوڈ گیو یور بیسٹ. تو سارے جتنے بھی انڈین کولیگس ہیں میرے ساتھ اور بہت سے دوسری ایتھنک منورٹیز کے کولیگس ہیں, وہ بہت زیادہ امپاورڈ ہیں کہ انہیں جو ہے وہ NHS برطانیہ کو اس وقت اس قوم کو جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے, اور ہمیں وہاں پہ پریزنٹ ہونا چاہیے سرو کرنے کے لیے. میں چاہوں گا کہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ابھی ہماری بات جو ہے نعیم کیسر صاحب سے بھی بات کروائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان میں جو ہے وہ حالات کیسے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے, میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس ٹائم گورنمنٹ کو یہ ہے, اسٹیٹ کو یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے پورے کرتے ہیں اور کس طرح سے گھر گھر میں جو ہے وہ خوراک کو پہنچایا جاتا ہے, لاجسٹک سپورٹ کس طرح سے دی جاتی ہے. کیونکہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پتہ لگے کہ ان چیزوں کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو میرے خیال ہمارے ساتھ جو ہے نعیم کیسر صاحب سے ابھی ہماری جو بات ہوتی ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اوکے سو جیسی ہماری لائن جو ہے ابھی نعیم کیسر کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے گورنمنٹ نے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے لوگوں کی جانوں کو جو ہے بچایا جا سکے خوراک کے حوالے سے, اور دوسرا ہے کہ کون سے اسٹیپ جو ہے گورنمنٹ لے رہی ہے, کون سے ایکشن ایسے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ UK میں تو انہوں نے اگر لاک ڈاؤن کی بات کی ہے تو انہوں نے پراپر لاک ڈاؤن کی بات کی ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سا کاروبار کھلنا چاہیے کون سا نہیں کھلنا چاہیے ٹوٹلی. تو ہم اس چیز پہ قمر آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے UK کی وہ کافی اسٹرانگ ہے, تو جو پاکستان کیونکہ وہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اس کا تعلق ہے تو ان کے لیے شاید یہ مشکل ہو. کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کا بھی تعلق پاکستان سے, تو اس بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں کہ جب تک ہم نعیم کو لائن پہ لیتے ہیں. ہلو ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام جو ہے اس کو ہم نے یہ کیا ہے کہ آج تھوڑی سی ڈفرنٹ قسم کا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ سب کو آج ہم جو ہے اسکائپ کے ذریعے سے لے سکیں تاکہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس طرح سے ہم اپنی اس ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی کوئی پرابلم آئے تو ٹیکنیکل کو پرابلم آئے تو ہم آپ سے بڑے معذرت خواہ ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ جب تک ہماری بات جو ہے وہ نعیم سے ہوتی ہے تو اتنی دیر تک قمر رفیق صاحب سے میں چاہوں گا کہ ذرا دوبارہ ہماری جو ہے لائن کی کنیکٹ کی جائے. جی میں جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس ٹائم جو ہے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ہی ایک چیلنج ہے.
پوری دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس چیلنج سے نکلنا ہے. مجھے پتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دعائیں کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ٹیلی فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کا حال پتہ کرتے ہیں، دوسری جتنے بھی موڈ آف کمیونیکیشن ہے اسے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ڈسٹنس رکھنا ہے. اور یہی وہ ڈسٹنس ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ جو ہے اب تک اپنے آپ کو سیو کر کے، تو گورنمنٹ نے جو ہے ایمفسائز بھی اسی ساری چیز پہ کیا ہوا ہے. یہ بڑا ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے تاکہ ہم ساری چیز کو رکھ سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تھوڑی دیر میں جب ہم جانیں گے یو کے میں کہ کس طرح سے چرچز جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ جو چرچز جو ہیں وہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو کوپ کر رہے ہیں. یہ چرچز کے لیے بھی بہت بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، لیکن بائی دا گریس آف گاڈ وہ ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ساری کر رہے ہیں. اور ناظرین، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس سوشل ڈسٹنس کو جو ہے دور کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا پروگرام کو خالی فیس بک پہ نہیں ہے، اور ہمارا پروگرام خالی یوٹیوب پہ نہیں ہے، بلکہ یہ لائیو پروگرام جو ہے یہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ پروگرام جو ہے اسکائی پہ آ رہا ہے. تو اس میں اگر کوئی ٹیکنیکل کو تھوڑی سی پرابلم آئے تو اس کے لیے ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ساری چیزوں کو کرنا ہے. تو جب تک ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ نیم کیسر سے ملوا رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ قمر، جی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے خالص صاحب میں گل صاحب سے میں نے ان سے یہ پروگرام کے حوالے سے جو ہے ہم بات چیت کر رہے تھے، تو گل صاحب انٹروڈکشن کروا رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی بات مکمل کریں پھر ان سے کویسچن بھی کرتے ہیں. ہلو جی، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل. جی اوکے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں ساؤتھ ہال سے میرا تعلق ہے، اور ساؤتھ ہال میں 5 اینگلیکن چرچز ہیں جس میں سے ایک چرچ جو ہے اس کا میں وکر ہوں، اور لنڈن ڈائسس، اور پھر اس طرح سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جان صاحب نے مجھ سے یہ ایک سوال کیا تھا کہ جو موجودہ حالت ہے ہمارے اس ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے، میں چرچ کے جو سوری ریورنڈ صاحب، جان باسکو ہیئر، کیونکہ میں نے آپ کو جو آپ لائن پہ ہیں آپ لائن پہ رہیے گا، لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سے بہتر، کیونکہ بیسٹ ٹائم نا نیم کیسر کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے تاکہ ہم نیم کیسر کو لے سکیں، کیونکہ آپ کی جو کال میں نے لینی ہے وہ میں نے لینی ہے سیکنڈ ہاف میں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ پھر اور اس عبادت میں بھی شریک ہوں گے اور پھر کلام بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو پلیز میں چاہوں گا کہ نیم کیسر کو لیا جائے پلیز. ٹھیک ہے، آپ ضرور لیں. جی تھینک یو تھینک یو. تو قمر آپ اگر پلیز نیم کیسر کو ایکسپٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. مجھے ان کے پاس کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا ابھی تک. مجھے تو چلے ریکویسٹ میں نے جی بالکل، چلے ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ ملا رہی ہے. اوکے، سو یہ کہ ناظرین، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پروگرام کو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہم پروگرام کو اسکائپ کے ذریعے سے چلا سکیں. تو اگر کوئی ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو پلیز بائی آل مین ہماری اس مسٹیک کو آپ بھی ایکسیپٹ کریں، کیونکہ ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے جو کہ ساری جگہ سے لوگوں کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کسی کال کو جو ہے وہ نہ لیا جائے اس وقت، کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے نا نیم کیسر کو جو ہے وہ لینا ہے لائن پہ تاکہ ہم پاکستان کی سچویشن کو جان سکیں. تو کوئی بھی آپ کال کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے قمر، تاکہ ہم صرف نیم کو اس ٹائم لے سکیں، پھر بعد میں ہم سیکنڈ ہاف میں ان کو لیں گے. تو آپ کیونکہ جس وقت تک نیم کیسر لائن پہ آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی سچویشن کو آپ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، تو کتنی دیر تک ہم یہ ساری سچویشن میں سروائیو کر سکیں گے؟ میرے کوشچن آپ سے قمر. جی بالکل. میں آپ کو پتہ ہے شاید کہ ورلڈ بینک نے آج پاکستان کا جو لون ہے اسے ڈبل کر دیا ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو پرٹیکولرلی جو لیسٹ ڈیولپنگ اکانومیز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی اور پر کیپیٹا انکم جو ہے یہ بہت ہی کم ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے یہ ڈپینڈ کرتی تھی چائنا کی اکانومی کے اوپر، کیونکہ چائنا وہاں پہ اپنی ساری پروڈکٹس جو تھی وہ ڈمپ کر رہا تھا۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ لاسٹ 2 ڈیکیڈس میں چائنا کی اکانومی جو ہے اب آج پچھلے 2-4 ہفتوں میں جہاں پہ پہنچ گئی ہے، لاسٹ 2 ڈیکیڈس میں اتنی سچویشن ورس تھی چائنا کی اکانومی کی۔ قمر آپ لائن پہ رہیے گا، میرے خیال ہماری جو لائن جو ہے اپنا نعیم کیسر صاحب سے ہو گئی ہے، تو نعیم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، مجھے آپ کی ویڈیو نظر نہیں آ رہی، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی ویڈیو کو بھی جی ہم آپ کو بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں بھی ویلکم یو ٹو آر شو۔ سوری کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم جو ہمارے جو شو جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ لائیو اس کو اس طرح سے کیا جا سکے اور سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے نہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے، پاکستان کیونکہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اور کتنی دیر تک ہم اپنی اس اکانومی کو اس طرح سے سروائیو کر سکیں گے، اور دوسرا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ایکشن ہے پاکستان کے، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ کا جو فرسٹ کویسچن ہے یہ بالکل سمپل سا اس کا جواب ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا تو جو 18 ماہ میں بھرتا نکلنا تھا وہ نکل چکا تھا۔ کرونا تو لوگوں نے جو اکانومسٹ تھے یا جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا تو اس سے جو آخری کیل والا حساب ہے پاکستان کی معیشت میں، اور آپ بالکل جو آپ نے فرمایا کہ کتنی دیر تک یہ سروائیو کر سکے گا اور اس طرح کتنی دیر تک اس کو برداشت کر سکے گا، تو وہ تو آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ جی ہم لوگوں کو کیٹر کریں گے اور ان کو پیسے دیں گے، 12,000 روپیہ دیں گے، یعنی 3,000 روپیہ 1 مہینے کا دیں گے، 4 ماہ کے اکٹھے پیسے دیں گے۔ تو ابھی یہ پروسیس درمیان میں ہی تھا، تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ خود ٹی وی پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک لمبی ٹیلی تھون کی، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ برائے مہربانی آپ مدد کیجئے۔ اس سے پہلے ان کا ایک شارٹ میسج آ گیا جس میں انہوں نے پوری دنیا کے لوگ جو خود لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، امریکہ میں، اٹلی میں، جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں، تو ان سے انہوں نے اپیل کر دی۔ اب لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوا کہ بھائی ہم تو خود یہاں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو کہاں سے بھیجے؟ تو پاکستانی معیشت کی کہانی تو یہ 3 نکات کے اوپر ہی گھومتی ہے، اور آپ کو اب اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس ملک کا میرے خیال دنیا میں واحد پاکستان ایک کنٹری ہے جس کا وزیر اعظم خود اس ساری سچویشن میں جو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اپیل کی کہ ہمیں کچھ مدد کیجئے ورنہ ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں اکانومی کی طرف سے۔ باقی رہی بات کہ یہ پاکستان اب کتنی دیر اس کو سروائیو کرے گا، اپیل تو کی تھی G20 سے بھی، اور G20 نے اس کے اوپر جو عمل درآمد بھی کرے انہوں نے اناؤنس تو کر دیا۔ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ اکانومی کے لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک بڑی سادہ سی بحث اس وقت چل رہی ہے ٹویٹر پہ اور سارے میڈیا پہ اور ادھر ساری جگہوں پہ، کہ کیا ڈیم فنڈ کا جو پیسہ ہے اس کو ریلیف پہ لگایا جائے کہ نہ لگایا جائے۔ اٹس مین کہ ہماری ساری جو باقی مدات ہیں، جہاں جہاں ہمارے پاس کوئی پیسہ ہونا چاہیے تھا، وسائل ہونے چاہیے تھے اس سارے معاملے کو لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے، مطلب جو میں نے آپ کو پہلے لفظ یوز کیا کہ ہمارے ہاتھ تو کھڑے ہیں۔ تو اب ڈیبیٹ اس پہ آ گئی ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جو اس وقت ڈنڈا شنڈا دکھا کے اور جو جس طرح سے بھی معاملات کر کے جو 4 پیسے اکٹھے کیا، وہ اس کا حساب بھی نہیں ہے کسی کے پاس کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ اب ڈیبیٹ اس پہ چل رہی ہے کہ جی کیا کرونا کے ریلیف کے لیے ڈیم فنڈ کا پیسہ یوز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، مطلب اس پہ بھی کوئی موقف نہیں دے رہے کہ جی کوئی ڈیم فنڈ ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کتنا ہے، اور اگر اس کو خرچ کرنا چاہے تو اس کو حکومت کیا کسی دوسری مد میں لا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری پاکستان کی معیشت کی کہانی ہے، اور جن لوگوں سے 8171 پہ SMS لیے تھے کہ جی آپ بتائیے احساس پروگرام کے تحت، بالکل آپ کو کھری سچی بات بتا رہا ہوں، اس کو جس سے مرضی پوچھ لیں، ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، پاکستان میں عام لوگ بیٹھے ہوئے کسی سے پوچھ کے دیکھ لیجئے جتنے لوگوں نے 8171 پہ وہ 12,000 روپے لینے کے لیے SMS کیے تھے، ان تمام کو پچھلے 3 دن سے مسلسل تواتر کے ساتھ ایک میسج آ رہا ہے کہ برائے مہربانی آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم کے کرونا فنڈ میں جلد از جلد فنڈ جمع کروائیے، اور آپ کے موبائل سے ایک SMS کیجئے اور اتنے پیسے اس میں سے کٹ جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آپ سے 12,000 روپے کے لیے خجل ہو رہے ہیں وہ آپ کو کہاں سے بھائی ریٹرن کریں گے، یا کرونا وائرس کے فنڈ میں کہاں سے وہ جمع کروائیں گے؟
یہ مجھے بتائیں نہیں، کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے چیز کہی، تو کیا گورنمنٹ نے اس ساری چیز پہ کچھ ایکشن لیا ہے؟ ایکشن کس حوالے سے؟ مطلب میں یہ سوال یہ جو سمجھ نہیں آپ نے سکا یہ جو جان آپ نے بتایا کہ بھائی. یہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کی انیشیٹو تھی کہ 871 پہ کال کیا جائے، میسج کیا جائے، اور جب یہ اس طرح کا کیا کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی نے کوئی اسکیم تو نہیں ہو گیا کوئی بیچ میں کوئی ایسی کوئی چیز؟ اچھا، اس میں ایک اور آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں. یہاں ہمارے عزیز ہیں، ان کے گھر میں ایک بچی ہیلپ کے لیے، وہ میری عزیزہ بہت بزرگ ہیں، تو انہوں نے 2 بچیاں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ بچی بتا رہی تھی، یہاں اس نے خود بتایا اور موبائل میں نے دیکھا بھی، میں مان نہیں رہا تھا. تو اس نے کہا جی یہ 8171 پہ میسج کیا تو 7 روپے کٹ گئے اور میسج بھی نہیں گیا. پھر ایک آن لائن فارم اسی موبائل پہ ملا ہے، اس پہ بھی انہوں نے بھرنے کی کوشش کی، پھر 7 روپے کٹ گئے، وہ فارم بھی سبمٹ نہیں ہو سکا. اور اس طرح کے حکومت نے خود سے یہ فیگر دیا ہے، جو ابتدائی فیگر تھا کہ 6 کروڑ سے زائد افراد نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے جو ہمارے تک پہنچا ہے. اب اس 6 کروڑ کے جو ایس ایم ایس مل گئے 21 کروڑ میں سے، اب اس کو اگر آپ حساب لگا لیں کہ 7 روپے ایک ایس ایم ایس میں اگر بھیجنے پہ کٹے ہیں تو 6 کروڑ کو آپ 7 سے حساب لگا کے دیکھ لیے، اور وہ پیسے جو گورنمنٹ نے ریلیف کے لیے اناؤنس کیے وہ کیا ہیں، اور ایس ایم ایس کے پیسے کتنے بنتے ہیں. مطلب اس کو بھی آپ ایک کمپیریزن، یہ ایک اپنی جگہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. پھر بات رہی کہ اس کا ایکشن کون لے گا، اس پہ گورنمنٹ نے یا وزیر اعظم صاحب نے یا ان کے جو لوگ ہیں، جو مشیران ہیں یا جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے، کیا لائے عمل ہے. آج آپ نے سنا ہوگا جو ٹیلیتھون سارا چلا اور اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پوچھا گیا، تو اس میں اس معاملے پہ وزیر اعظم کے پاس آپ مطلب میں بالکل معذرت کے ساتھ میرا یہ سارا تجزیہ کرنے کا یا سچویشن یا صورتحال آپ کے سوال کے جواب میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، لوگ اس کشمکش میں نہ رہیں کہ اس طرح سے ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا، پاکستان یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. یہ اوریجنل پکچر ہے اس وقت پاکستان میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں کھانے کے لیے، اور مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جگہ جگہ اشاروں پر لوگ جو ہیں وہ اس وقت مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں. اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ اب یہ تصویریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور سٹوریز مختلف جگہ سے رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ باپ نے بیٹوں کو قتل کر دیا، چھوٹے بچوں کو، وہ روٹی مانگ رہے تھے، ماں جو ہے وہ ہینگ ہو گئی، اس نے کہا کہ میں کھانا کیسے، میرے بچے رو رہے ہیں، میں نہیں برداشت کر سکتی. تو یہ ہمارا ریلیف پیکیج ہے پاکستان کا، اور اس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں. بہرحال اوریجنل سچویشن تو یہی ہے. باقی حکومت اگر اس سے کوئی ڈیفر کرتی ہے یا ان کے پاس کوئی اور اس سے ہٹ کے چیز ہے تو سارا آنکھوں پر، اور ضرور اگر وہ کوئی بہتری لانا چاہیں تو وہ بھی سارا آنکھوں پر کہ لوگوں کو جو ہے وہ ضرور ریلیف ملے. قمر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی، تھینک یو. اور مجھے نہیں، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری جو خاص طور پہ ہماری جو کمیونٹی ہے، مسیح کمیونٹی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی بلو دا پاورٹی لائن ہے. تو ان کی نیڈز کو جو ہے ریاست کس طرح سے پورا کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے بہت ساری متضاد خبریں سنی ہیں کہ جی راشن جو ہے کچھ چند لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور کچھ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. تو یہ کون ہے جو راشن کچھ لوگوں تک تو پہنچ رہا ہے اور کچھ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا؟ اچھا، ایک تو جو آپ نے یہ کہا کہ کرسچن کمیونٹی کی بات، اور آپ نے کہا کہ پاورٹی لائن کے وہ نیچے ہیں اور ان کو کیٹر نہیں کر پا رہے. دیکھیں یہاں تو میجورٹی کا رونا ہے، اور میجورٹی جو ہے وہ اس وقت چیخو پکار اور آہو بکا کی صورتحال میں ہے. دوسری بات رہی جو مینورٹیز والی، تو میں آپ کو بالکل سادی سی مثال بتا دیتا ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا آبادی کا لحاظ سے 65% ہے. ٹھیک ہے جی. اب 65% میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کرسچنز پنجاب میں صرف رہتے ہیں. اور یہاں جو ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ جو برسر روزگار کرسچن ہیں وہ آلموسٹ یا صفائی کا کام کرتے ہیں یا سینیٹری ورکر کا وہ کام کرتے ہیں. سینیٹری ورکر جو ہے اب اس وقت کے بعد جب سے کمپنیز بن گئی ہیں اس کے بعد وہ کانٹریکٹ پہ تو ہو سکتا ہے، ڈیلی ویجر تو ہو سکتا ہے، وہ تنخواہ پر نہیں ہو سکتا. اور اب ڈیلی ویجر بھی جو ہیں یا جو کانٹریکٹ پہ ہیں، کانٹریکٹ ان کا 7,000 روپے مہینہ ہے. مطلب ایک جو ایوریج ان کا ریٹ ہے جو ان کو پے کیا جاتا ہے وہ 7,000 روپے مہینہ ہے.
جس میں ان کا ٹھیکیدار بھی اس کے علاوہ پیسے کاٹتا ہے ان کے، مطلب جو ان سے وہ منتھلی لیتا ہے وہ اس میں سے ہی کاٹتا ہے. تو 7,000 روپے لینے والے منتھلی مہینے جو کماتا ہے بندہ، اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ احساس پروگرام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے اور آپ کو وہ باہر نکال دیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا بات یہ جو آپ نے کہی نا کہ یہ راشن والی، ابھی راشن جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر کسی طرح سے تقسیم نہیں کیا گیا، کیونکہ پہلے آپ کو معلوم ہوگا یہ احساس پروگرام جو ہے اس میں یہ آپشن دی گئی تھی جو اناؤنس کیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ لوگوں کے گھروں میں ہم راشن پہنچا دیں گے، آپ 8171 پہ میسج کر دیجئے. اب وہ جب راشن کی باری آئی تو وہ ٹائیگر فورس آ گئی. ٹائیگر فورس ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے ایک دم سے کہا کہ جی کیونکہ ٹائیگر فورس نہیں ابھی بن رہی تو چلیں راشن کے پیسے جو ہیں لوگوں کو ہم ویسے ہی بھیج دیتے ہیں، وہ 12,000 روپیہ 3,000 روپیہ منتھلی کے حساب سے. اب اس میں یہ سارا کنفیوژن رہا اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اتنا تذبذب ہے اس سارے معاملے میں، اتنا اضطراب ہے اور اتنی زیادہ یہ کنفیوژن ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی ان لوگوں کو کیٹر نہیں کر سکے جو انڈر پاورٹی لائن ہے، جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں، جو روزمرہ کام کرنے والے ہیں، جو دیہڑی دار ہیں. اور اب وہ سارے لوگ جو ہیں آلموسٹ اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور پولیس ان کو بھگا رہی ہے کہ آپ جائیے نہ مانگیے، اور وہ گھر گھر دروازے بجا رہے ہیں اور اس طرح چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہیں. نہیں، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں بڑی ایک مثبت ہمیں رپورٹ دی پاکستان کے حوالے سے. تھینک یو، کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 12:30-1 بج رہا ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، وی آر گوئنگ فار اے بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو قمر رفیق صاحب میرے ساتھ ہوں گے. ہم اپنی ڈسکشن کو بھی جاری رکھیں گے اور کچھ اور بھی ہمارے گیسٹ ہیں جو کہ ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. کیپ واچنگ، وی آر گوئنگ فار اے بریک. جینے
The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjab. वेलकम बैक नाज़रीन। आज का जो हमारा प्रोग्राम जो है वो खुसूसी तौर पे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमने प्रोग्राम को जो है इस तरह से तरतीब दिया है ताकि हम जो है इसे स्टूडियो के अलावा भी इस प्रोग्राम को जो है इस तरह से कंडक्ट कर सकें। और जैसे आज हमने जितने भी हमारे कॉलर्स हैं हमने सबको स्काइप पे लिया है और ये जो चैलेंज जो है ये हम सब के लिए है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया में चैलेंज है कि किस तरह से हमने इस चैलेंज से अपने आप को निकालना है। और हम ये देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने तौर पे इन चैलेंजेस को, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, चाहे वो आपकी देखभाल के हवाले से हो, चाहे वो आपकी लॉजिस्टिक के हवाले से हो, किस तरह से इन तमाम चैलेंजेस को वो मीट कर रहे हैं। तो मेरे साथ हमारे कॉलर जो है मेरे को होस्ट है कमर रफीक साहब लाइन पे है। तो मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि कमर को जरा प्लीज आप कमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। कमर, आप बता रहे थे कि जी कि इकोनॉमी जो यहाँ के, ये मुझे बताएं क्योंकि अभी हमने बात की थी, आपने NHS के हवाले से बात बताई थी। ये मुझे बताएं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो सूरत हाल है वो कब तक ये सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकेगी? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आज शाम ही जो है वो अपनी एक रिपोर्ट इशू की है जिसके मुताबिक जो इकोनॉमी है 35% तक श्रिंक करेगी और लास्ट 300 ईयर्स में स्लम्प जो है इकोनॉमी को नहीं देखा गया, अभी देखा गया। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें तो फूड और अकोमोडेशन इंडस्ट्री में 10 में से 8 जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। फर्लो स्कीम जो कि अनाउंस की थी जॉब मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लास्ट वीक जो है वो 1,40,000 जो बिजनेसेस हैं उन्होंने एप्लीकेशंस फर्लो के लिए जो है वो अप्लाई की हैं। एविएशन इंडस्ट्री देखी जाए तो वो टोटल तबाह हो चुकी है। ब्रिटिश जो एयरवेज है उन्होंने मतलब ओवर 20,000 जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने फर्लो पे डाल दिए हैं। और अभी ये भी डिबेट चल रही है कि 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल जो मिडल वाली सीट है अगर प्लेन्स को जो है दोबारा उड़ाया जाता है, ये जितनी भी जो एयरलाइंस हैं अगर इन्हें ऑपरेशनल किया जाता है तो फिर सेंटर वाली सीट जो है उसमें जो है वो ब्लैंक रहेगी और उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिबेट जो है वो चल रही है। तो इकोनॉमी जो है इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो इस सिचुएशन में चली गई है कि जैसे कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रॉबली
दिस ईयर दिसंबर तक जो है गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है कि वो इंटैक्ट रहे। उसकी बिना पे आप देखें हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर आप देखें अब यूनिवर्सिटीज जो है बरतानिया की वो भी जो है वो बेल आउट की डिमांड कर रही हैं। आप देखें ओवरऑल एनालिसिस करें तो देयर आर 26 मिलियन एप्लीकेशंस जो कि लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए जो है वो रिकॉर्ड नंबर है जो एक वीक के अंदर जो है लाखों लोगों ने जो है वो एप्लीकेशंस फाइल की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके एडवर्स इम्पैक्ट होंगे। अगर आप ये भी देखें हाउसिंग इंडस्ट्री का अगर अंदाजा लगाएं तो मोर देन 500,000 जो हाउसेज हैं उनकी सेल और परचेज जो है वो स्टॉप फ्रीज हो गई है। इस साल 2020 में 5 लाख से ज्यादा जो घर हैं वो बिक नहीं सकेंगे। वो डेडलॉक जो है वो क्रिएट हो गया है। गवर्नमेंट ने जितनी लॉ फर्म्स हैं जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और फार्मिंग प्रॉपर्टीज को डील करती हैं वो सब के वो जो स्टॉप कर दिया है। कोई सेल परचेज नहीं हो रही क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दैट वाज इम्पोर्टेंट। तो ओवरऑल देखा जाए तो बरतानिया की इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और आप देखें कि आज जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने की जो पब्लिक स्पेंडिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई हैं और उसके लिए उन्होंने फंडिंग के लिए दोबारा अप्लाई किया है। तो आई थिंक क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं नहीं समझता कि एक आध साल के अंदर ये इकोनॉमी जो है वो रिस्टोर हो सकेगी। अभी फ्यूचर में और भी चैलेंजेस जैसे ब्रिटिश फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उन्होंने बार बार कहा है कि अभी डिफिकल्ट चैलेंजेस जो है वो मजीद जो है वो फ्यूचर में आएंगे। हमारे साथ रेवरेंड विल्सन गिल है और हम चाहेंगे कि हम हमारी टेक्निकल टीम जो है उनसे बात करवाई जाए। हमारी रेवरेंड विल्सन, वी वेलकम यू टू द शो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है। नाज़रीन, रेवरेंड विल्सन गिल जो है वो किसी तारुफ के मुताज नहीं। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा जब मैंने प्रोग्राम किया है तो वो हमारे साथ थे। और रेवरेंड विल्सन जो है ही इज़ अ विकर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड एमेनुअल चर्च जो कि ग्रीनफील्ड में है। ये उनके जो है विकर है और खुदावंद की खिदमत में। रेवरेंड साहब, पहले तो हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं और दूसरा ये कि मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा जो चैलेंज जो है इस वक्त चर्चिस पे है। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे बताएं कि आप अपने दिन जो है वो कैसे गुजार रहे हैं, क्या क्या मसरूफियत हैं? जॉन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शाबाश दूंगा इसलिए कि जिस सूरत से और हुनर से आप ये सारा वर्चुअल प्रोग्राम चला रहे हैं कि कोई पाकिस्तान में है, कोई कहीं पे है, आप कहीं पे हैं, मैं कहीं पे हूं, तो हम सबको आपने इकट्ठा किया है। ये एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पीटर डेविड और आपको खास तौर पर मुबारक देना चाहता हूं और आपके जो साथ बैठे हुए हैं कमर रफीक साहब, मैं इनको भी सलाम अर्ज करता हूं। और बात यह है कि अगर मैं पहले 2 कमेंट्स करूं, हमने इकोनॉमी की बात भी सुनी है, हमने NHS के बारे में भी सुना है और हमने पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके बारे में भी सुना है। लेकिन यहां पर होते हुए जो चर्च की जो चैलेंज है वो उसके हवाले से मैं कहूंगा कि चर्च जो है उसको बीकन ऑफ होप एंड लाइट बनने की जरूरत है। पाकिस्तान की जब मैं बात सुन रहा था तो मेरा दिल दुख रहा था कि जो सिचुएशन लोगों की वहां पर है और यहां पर भी हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन चर्च जो है वो बीकन ऑफ होप जो है वो है और जो लाइट है कि हम किस तरह से लोग जो परेशान कुन हैं, परेशान हालत में हैं, हम किस तरह से उनको तसल्ली दे सकते हैं। अब रही बात ये कि हम क्या कर रहे हैं, चूंकि चर्चेस जो हैं, चर्च बिल्डिंग्स जो है वो क्लोज हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि चर्च बिल्डिंग्स जो हैं वो चर्च नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं CHURCH, और अगर दोनों साइड की जो CH है वो हम काट दें तो बीच में रह जाता है UR। तो जो भी इंडिविजुअल है
वो चर्च है। और हम इब्तदाई कलीसिया जो है वो जो गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों, जरूरतमंदों की जरूरतें जो हैं वो पूरी करती रही हैं। अपने घर में बैठकर भी, अगर आपका जो सवाल था, घर में बैठकर भी मैं मुख्तलिफ तरीकों से जो आउटरीच है वो हम कर रहे हैं। आज सुबह ही 2 घंटे की जो मीटिंग है, इसी तरह से वर्चुअल मीटिंग थी, जो डायसिस की लीडरशिप है उसके साथ बैठ के तो जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, ये भी वर्चुअल है कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से हम चर्च के तौर पर लोगों की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। फिर ये है कि जो चूंकि गिरजे की इमारत जो है वो बंद है, लेकिन अब ये है कि घर घर में जो गिरजा है वो बना हुआ है। और यही इब्तदाई कलीसिया का भी हाल था। इब्तदाई कलीसिया के पास भी कोई बड़ी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन लोग अपने घरों में प्रस्तश करते थे, इबादत करते थे, घरों से ही लोगों की जरूरतें जो हैं वो पूरी कर रहे थे। और आज भी चर्च जो है इसी तरह से कर रहे हैं। मेरी जहां तक जी ठीक है, नहीं आप बोलिए। मेरी जहां तक अपनी मसरूफियात का है, तो जो मेरे चर्च सर्विसेज हैं वो हम फेसबुक, जो इमानुएल चर्च साउथ हॉल के नाम से फेसबुक है, उस फेसबुक पे संडे वर्शिप सर्विसेज जो हैं वो हम कर रहे हैं। और इसके साथ ही यूट्यूब पर हम जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको साइट्स एंड साउंड्स मिनिस्ट्री हम कहते हैं, उसके वसीले से यूट्यूब पर हम ये वही लाइव सर्विस जो है वो हम कर रहे हैं। फिर इसके साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें आप एक दिन में कई बार जो मैसेजेस हैं वो आप कन्वर्स करते हैं, एक दूसरे के को बताते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। जो अपनी मेरी जो पैरिश है उसके जो लोग हैं उनके साथ एक अलग ग्रुप है ताकि उनके साथ जो गुफ्तगू है वो भी रोजाना की बुनियाद पर। अब देखें, मसरूफियत की वजह से शायद हम लोगों को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन अब फोन के जरिए से, ईमेल के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से, प्रेयर के जरिए से, एक छोटी शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाने के वसीले से। अभी आज मैं देख रहा था कि मेरी अपनी पैरिश में जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सामने हमारे अपने साउथ हॉल के एक जो पादरी साहब हैं वो खड़े होकर दुआ कर रहे थे तमाम NHS के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। सो हम जो पासबान हैं, हम जो विकर्स हैं, वो पूरा दिन इसी तरह से मसरूफ रहते हैं। सिर्फ ये है कि लिमिटेशन ये है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर एक आयत मैं आपकी खिदमत पे पढ़ना चाहूं, जब हम सोशल आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो एक आयत मैं पढ़ना चाहूंगा उर्दू जुबान की जो हमारे पास बाइबल है, वो मैं पढ़ूंगा यसाया 26वां बाब और उसकी 20 आयत। तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, आए मेरे लोगों, उर्दू का तर्जुमा है, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो, गो इन टू योर रूम्स, और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लो, एंड क्लोज योर डोर्स। दूसरी बात, और तीसरी बात, अपने आप को थोड़ी देर के लिए छुपा रखो, एंड हाइड योर सेल्फ। अपने आप को कमरों में बंद करो, हाइड योर सेल्फ, अपने आप को छुपा लो जब तक के गजब टल ना जाए। और ये कोरोना वायरस का जो गजब है, कोरोना वायरस की जो वबा है, वो हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रही है, लेकिन हम इस दुश्मन को देख नहीं सकते और इस दुश्मन से हमारा मुकाबला। मैं इस मौके पे चाहूंगा कि अगर मैं ये कहूं कि बिल्सन साहब के अगर को 3 ऐसे एक्शन हो जो आप समझते हैं कि हमें इस टाइम जरूरत है बहैसियत कौम इस मुल्क में रहते हुए, तो वो कौन से ऐसे 3 ऐसे एक्शन होंगे जिसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस मुल्क में रहते हुए और एज ए क्रिश्चियन होते हुए? मैं समझता हूं कि यहां पर अब हमारी आज की जो हालत है वो ये है कि हमें ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है कि किस तरीके से जो चेंजेस हैं, जो नीड्स हैं, जो फॉर्म ऑफ आउटरीच है, हम किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ एक मिलता जुलता लफ्ज है,
وہ ہے ہم کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو آج کی ضرورت ہے, اور کس طریقے سے ہم لوگوں تک ان چیزوں کو جو چرچز کے اوپن ہونے یا اور تمام فیسلٹیز کے دستیاب ہوتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. سو یہ ٹرانسلیٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے, ہمیں ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے. Now we have transported the church from the church building into people's homes. اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے وہ لوگوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں, لوگوں کی خیریت بھی دریافت کر رہے ہیں, لوگوں کی سروس بھی کر رہے ہیں, جس میں فوڈ بینک ہے, جس میں ہماری اپنی جو ای لنک کاؤنسل ہے اس کے ساتھ چرچز اور دوسرے جو ریلیجس کمیونٹیز ہیں, خاص طور پر ساؤتھ ہال کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں, ہم ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ایکشن میں ہیں ہم, اور اس طرح سے ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اپنی اور ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طرح ملک میں ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب خود جو ہیں بورس جانسن, وہ خود انسینٹیو کیئر میں تھے, اور خداوند کا شکر ہے کہ ہی از آؤٹ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ دعا کیجئے اس ملک کے لیے, اور دوسرا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو NHS اسٹاف ہے اس کے لیے دعا کیجئے, اور اس ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کیجئے کہ خداوند ہمیں اس بڑی مصیبت سے نکالے. دعا کرنے سے پہلے 2-3 باتیں میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کرنا چاہوں گا. جی بولیے. میں آپ کی وساطت سے اپنی پوری قوم جو کہ اردو پنجابی سمجھنے والے ہیں ان کو میں یہ انکریج کرنا چاہوں گا کہ نمبر 1 ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک انفارمیشن جو ہمیں میڈیا کے وسیلے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے مل رہا ہے ان میں سے زیادہ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے, اور چونکہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی, لوگ جو ہیں ان میں فیئر آتا ہے, ان میں فرسٹریشن آتی ہے, اور ان میں پینک آتا ہے. لیکن دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا. یہ ٹھہرنے والا رہنے والا ہی وبا نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. اور تیسری جو ہے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس میں کوئی چینج نہیں ہے, اور وہ ہستی ہے خدا کی ہستی. جو گاڈ جس کی ہم ورشپ کرتے ہیں وہ ان چینجنگ گاڈ ہے, اور ہی ہولڈز دی فیوچر اینڈ ہی ہولڈز آل دا سرکمسٹانسز, اینڈ ہی ہولڈز یو اینڈ می اینڈ آل دوز ہو آر لسننگ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو آپ کی اجازت کے ساتھ میں دعا کرنا چاہوں گا NHS کے لیے, تمام سٹاف کے لیے, تمام ورکرز کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی ان تمام جو لوری ڈرائیورز ہیں جو روز کی ہماری ضروریات کو مہیا کرنے کے لیے فارم سے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سپر مارکیٹس تک پہنچاتے ہیں جو آج ہمیں دستیاب ہیں. اگر آپ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند کے سامنے دعا کریں گے. آئے خداوند خدا, تو جو اس دنیا کا خالق ہے, تو اس دنیا کی ضرورتوں سے واقف ہے. آئے خداوند خدا, ہم تیرے سامنے ان تمام ضرورتوں کو, اور خاص طور پر جب آج شام 8 بجے بھی ہم نے اپنے گھر سے باہر کھڑے ہو کے تالی بجا کے ہم نے NHS کو اپریشیٹ کیا ہے, ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں ان ڈاکٹرز کے لیے جو کہ فرنٹ لائن پر ہیں, اور اے خداوند تیری بلیسنگ ان پر چاہتے ہیں, نرسز پر, پیرامیڈیکل سٹاف پر, اور خاص طور پر جو ایمبولینس کے ڈرائیورز ہیں جو پہلا پوائنٹ آف پک ہوتا ہے اور پھر ان کو ہاسپٹل میں لے کر آتے ہیں. اے خداوند خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اور اے خداوند خدا, آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کا انجام نہ ہو. اے خداوند, تو خالق ہے, اور تو ابتدا سے ہے, اور تو انتہا تک رہے گا. اور تیرے لوگ جو اے خداوند تیرے ساتھ ساتھ چلنے والے, اور جو لوگ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں, اے خداوند خدا, بالآخر سرخ روح ہوں گے. اے خداوند, ہم اس کے ساتھ ہی
ان تمام فیملیز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کے آج عزیز جو ہیں یا پچھلے 24 گھنٹے میں اے خداوند خدا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اے خداوند ہم ان کے لیے تسلی کی دعا چاہتے ہیں. اے خداوند ان کے دکھ کا تم مداوا. اے خداوند تیری طرف سے پیس اور کمفرٹ جو ہے خداوند خدا ان کو ملنے والا ہو. اے خداوند خدا اس حکومت کے لیے دعا کرتے ہیں جو کاوش، جو محنت، جو ایکشنز اے خداوند خدا یہ حکومت ہمارے لیے اور ہماری بہتری کے لیے کر رہی ہے. گو کہ اے خداوند خدا حالات مشکل ہیں. ابھی اے خداوند ہم نے اکانومی کے حوالے سے سنا. اے خداوند ہم تیری بلیسنگ چاہتے ہیں اور اے خداوند منت کرتے ہیں کہ تو ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانے سے پورا کر. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. خدا ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم ہماری جو ہے بینک کی ڈیٹیل، اگر ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے آپ کے سامنے ہمارے بینکس کی ڈیٹیلز کو شیئر کرے، کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام جو ہے یہ کوئی کمرشل پروگرام نہیں، یہ اسی طرح کا پروگرام ہے جسے ہم ہر بار آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور یہ پچھلے پورے 11 سال سے اسی تواتر سے پروگرام ہم پیش کریں. اور میری آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ قمر رفیق صاحب جو ہے آج ہمارے ساتھ تھے، اور یہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں ہوا کریں گے، کیونکہ لندن میں نہ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب میں چاہوں گا کہ قمر رفیق صاحب آج کے ہمارے کو ہوسٹ بھی تھے اور اسی طرح سے ہمیں پروگرام میں جوائن کرتے رہیں گے. میں ایک بار ان تمام دیکھنے والوں کو جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سننے والوں کو جو کہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کسی بھی موڈ آف کمیونیکیشن کے ذریعے سے، تو میں چاہوں گا کہ وہ اسی طرح سے اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں اور پسند کریں، کیونکہ یہ جو پروگرام جو ہے میرا یا ڈاکٹر پیٹر کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام جو ہے آپ سب کا پروگرام ہے، ہم سب کا پروگرام ہے. اور ایک بار پھر جو ہے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے مجھے، قمر رفیق صاحب کو، ڈاکٹر پیٹر کو، یا ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ریورنڈ ولسن گل تھے، آپ انہیں یا ڈاکٹر انجیلی کو آپ اپنا ضرور فیڈ بیک دیں. اگر پروگرام میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹاپک ہے جسے ہم نے ٹچ کرنا ہے، تو آپ ضرور مجھے بتائیے یا ہماری ٹیم میں سے کسی کو بھی بتائیے تاکہ ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے خاندانوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، سب لوگوں کو اس ٹائم آپ کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم اس وقت جو ہے آئسولیشن میں، آپ فون کریں، لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ انہیں یہ احساس رہ سکے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ جو کڑا وقت جو ہے ہم سب کے لیے ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج ہمارا جو پروگرام جو تھا، ہم نے آج جو ہماری جو میٹنگ جو تھی وہ بالکل ایک پروگرام ورچوئل ایک پروگرام تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہے اسکائپ کے ذریعے سے اس ساری ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس پروگرام کو لائیو بھی آپ کے سامنے لے کے آ سکیں اور اس پروگرام کو پیش کر سکیں. اگر کوئی کمی، کوتاہی یا کوئی ایسی کوئی چیز ہوئی ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ساری چیز نہ ہو سکے. پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم بھی آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گوئیں کہ خداوند اس بڑے پرابلم سے ہم سب کو جو ہے نکالے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس.